ला यत्तखिज़ुल मोमिनून, और हरगिज ईमान वाले न बनाएं अल काफिरीन काफिरों को औलिया अपना दोस्त मिन दूनिल मोमिनीन सिवाय ईमान वालों के। ईमान वाले लोग कभी भी अपना दोस्त काफिरों को न बनाएं मिन दूनिल मोमिनीन, मगर वो अपना दोस्त बनाएंगे तो सिर्फ मुसलमानों को बनाएंगे। वमन यफ़अल ज़ालिक, और जो कोई ये हरकत करेगा फलैसा सो नहीं है मिनल्लाहि अल्लाह से फी शैइन, कोई भी उसका कोई इलाका कोई ताल्लुक अल्लाह से कायम नहीं रहेगा। इल्ला अन, सिवाय इसके कि अन तत्तकू, तुम बचो उनसे, मिनहुम उन काफिरों से, तो जबकि वो तुमको नुकसान पहुंचाएं तो नुकसान की पहुंचने के डर से तुमसे ताल्लुक जायज है, वरना तुम में से जो कोई काफिरों से ताल्लुक रखेगा बस वो उन्हीं में से हो जाएगा। फलैसा मिनल्लाहि फी शै, वो अल्लाह का कोई नहीं, उनसे बचना है उनके शर से, तो इसी एतबार से तो रख सकते हो, बाकी तुम काफिरों से कोई ताल्लुक ना रखो, अगर रखोगे तो तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, और अल्लाह डराता है तुमको अपने जी से अपनी जात से, वइलल्लाहिल मसीर, और तुम्हें अल्लाह ही तक पहुंचना है। अल्लाह ताला तुम्हें डराता है कि ऐसी बात ना करना। आयत का जाहिर यह बताता है कि काफिरों से किसी किस्म का भी ताल्लुक रखना ममनू है। बड़ी बहस की है मुफस्सिरीन ने इस पे, और सारी बहस का सुनाना तो मुश्किल है। यहां पे हुक्म यह दिया कि मुशरिकीन से कतई ताल्लुक कर लो। 4 तरह के ताल्लुकात हैं, इनको गौर से सुन लो, ये यहां अमेरिका में काम आएंगे आपको। पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में जितने भी काफिर हैं उनके मुसलमानों के साथ 4 किस्म के ताल्लुकात हो सकते हैं, और इन चारों ताल्लुकात में जो नाजायज और जायज है वो आप बज़ाहिर हुक्म यह है कि कतई ताल्लुक कर दो, बिल्कुल इन काफिरों से कोई ताल्लुक ना रखो। और दोस्ती ये किसी सूरत में जायज नहीं। अल्लाह ने दिल की जो दोस्ती है ना, इससे मना कर दिया है कि काफिरों को दिल से दोस्त मत रखना। एक तो इसी आयत से ये साबित होता है। दूसरी आप आयत देखिए 28वें पारे में सूरह मुमतहिना जहां से शुरू हो रही है वहां से देखिए। इस पर तो और पढ़ाऊंगा, गला और तर हो जाएगा। हजरत फरमाते थे मौलाना हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हमसे सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हम तफसीर पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक मसला कहा कि मौलवियों की 2 चीजें ऐसी हैं इसका जवाब नहीं। एक तो इनका गला, इतना बोलते हैं और इनका गला नहीं सकता, और एक इनका मैदा, फरमाया इतना खाते हैं कुछ नहीं होता। सूरह मुमतहिना जहां से शुरू हो रही है इसको देखिए। अल्लाह ताला ने काफिरों के साथ बिल्कुल दिलों की दोस्ती से मना किया है, ये पहला दर्जा है। इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को हरगिज़ अपना दोस्त न बनाना, काफिरों को बिल्कुल अपना दोस्त न बनाना। तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दा, तुम उन्हें दोस्तियों के पैगाम भेजते हो। वक़द कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक़, और जो हक तुम्हारे पास दीन आया है ये इसको झुटलाते हैं, ये काफिर उसको झूठ कहते हैं। युखरिजूनर रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने निकाला है मक्का मुकर्रमा से, ये थोड़ा इनका जुर्म है। व इय्याकुम, और तुम्हें भी इन्होंने उस पाक शहर से निकाला है। क्यों निकाला है? अन तुमिनू बिल्लाहि रब्बिकुम, बस तुम्हारा कसूर ये था कि तुमने अल्लाह को अपना रब माना है, इसलिए इन्होंने निकाल दिया। खबरदार जो इन काफिरों को, जालिमों को, दुश्मनों को दोस्त बनाया। इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली, अगर तुम मेरी राह में निकले हो ना, इस दीन को कबूल किया है, जिहाद को करना है, वब्तिगा मरज़ाती, और तुम मेरी खुशी और मेरी रज़ामंदी चाहते हो, तो हरगिज़ इन काफिरों को दोस्त न बनाना। तुसिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दा, और तुम चोरी छुपे इन्हें मोहब्बतों के पैगाम भिजवाते। गज़ब देखा है, गुस्से का लहजा देखा है। अगर तुम पे ईमान है, अगर तुम जिहाद करने वाले हो, अगर तुम मेरी खुशी चाहते हो, खबरदार इन काफिरों से कोई दोस्ती रखी। वअना आलमु बिमा अख़फ़ैतुम, मुझे खूब मालूम है जो चोरी छुपे तुम कर रहे हो। वमा आलनतुम, और जो खोला हुआ है तुमने चीज बज़ाहिर जो कुछ काफिरों के साथ ताल्लुक है। वमन यफ़अलहु मिनकुम, और तुम में से कोई भी ये हरकत करेगा, फ़क़द ज़ल्ला सवाअस सबील, तो वो सीधी राह से भूल जाएगा, हट जाएगा। इन यस्कुफूकुम, अगर ये तुम्हें पा लें ये काफिर, यकूनु लकुम आदान, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। वयबसुतू इलैकुम ऐदियाहुम, हरगिज़ अपने हाथों को बंद न करें, कत्ल करने पे तुम्हें उतर आएं। व अलसिनतुहुम बिस्सू, और ये अपनी जुबानें तुम्हारे खिलाफ चलाते हैं। वबद्दू लौ तकफुरून, और ये तो चाहते हैं कि किसी तरह तुम काफिर हो जाओ, तुम्हें अपने दीन में ले आए। हरगिज़ इनसे दोस्ती नहीं करती। इसी के पीछे सूरह मुजादिला में आप देखें, सूरह मुजादिला, इससे पीछे सूरह हशर है, हशर से पहले जहां से 28वां पारा शुरू हो रहा है, सूरह मुजादिला में 22 नंबर आयत है, बिल्कुल आखिरी आयत। बल्कि ला तजिदु कौमी युमिनूना बिल्लाह, तुम हरगिज़ नहीं पाओगे किसी ऐसे मुसलमान को, किसी ऐसी कौम को जो अल्लाह पर ईमान रखते हो, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पे, क़यामत पे ईमान अगर किसी मुसलमान का है, यवादून मन हादल्लाहु व रसूलहु, कि कोई वो मुसलमान हो, अल्लाह को और आखिरत को मानता हो, और फिर वो दोस्ती करे उनसे काफिरों से, मन हादल्लाहु व रसूलहु, जो अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद मुखालिफ। वो मुझे तो मानते नहीं, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नहीं, और तुमने से अगर किसी के पास ईमान है आखिरत पे, क़यामत पे और इस पे, खबरदार जो उनसे कोई दोस्ती की। वलौ कानू आबाअहुम, अगरचे वो तुम्हारे बाप ही क्यों ना हो। कितनी सख्त बरात का हुक्म है।
ولو كانوا آباءهم، وہ تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءهم تمہارے بیٹے ہوں، او اخوانهم تمہارے بھائی ہوں اپنے، او عشیرتهم یا اپنا کنبہ اور قبیلہ ہو، اگر وہ کافر ہیں خبردار جو کوئی ان سے دوستی کا تعلق رکھا، اولئک، اور اگر تم ہماری بات مانو گے تو پھر كتب في قلوبهم الایمان، اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، بھر دیا ہے جو کافروں سے کوئی دوستی نہیں رکھتے، وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے روح کے ذریعے ان کی مدد کی ہے، غیب سے ان کے ایمان کو تقویت دی ہے، وَيُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اور اللہ انہیں داخل کرے گا جنات باغات میں جس میں دریا بہ رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا جتھا ہے، یہ اللہ کا اپنا گروہ ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں جو کافروں کے خلاف ہیں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھو جو جتھا ہے اللہ کا گروہ وہی یقیناً اپنی مراد کو پہنچے۔ صاف بتایا کہ کافروں سے کوئی تعلق دلی محبت کا نہیں رکھنا، یہ تو ہے پہلا درجہ، اسے کہتے ہیں موالات، محبت، تعلق۔ دوسرے درجے میں وہ کہتے ہیں مواسات، اور مواسات کا مطلب ہے انس، تعلق، ہمدردی کرنا، اور ہمدردی کن کن سے کرنا جائز ہے؟ سارے کافروں سے ہمدردی جائز ہے سوائے حربی کافروں کی، جو کافر لڑنے آ جائے نا میدان جنگ میں کہ ماریں اسے یا مر جائیں، اس سے ہمدردی کوئی جائز نہیں، باقی سارے کافروں سے ہمدردی جائز ہے، دلی تعلق اس سے بھی جائز ہے۔ جیسے مر گیا کوئی کافر، اس کو جا کے پسا دینا اور یہ کہنا، یہ تو نہ کہے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے، یہ اس طرح کے جملے، یہ ہمدردی کی بات کافروں سے جائز ہے، اور اس کے لیے آپ وہی سورہ ممتحنہ دیکھیے جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے نا، 60 نمبر سورہ ہے، اس کی 8ویں آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم یہاں بیان کیا، 28واں پارہ ہے سورہ ممتحنہ ہے، 8ویں آیت، ارشاد میں لا ینہاکم اللہ عن الذین، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا تعلق رکھنے سے، عن الذین ان کافروں سے، لم یقاتلوکم جو تم سے لڑتے نہیں، فی الدین تمہارے دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، جو لوگ تم سے نہیں لڑے نا، اللہ ان سے تعلق رکھنے کو منع نہیں کرتا۔ 60 نمبر سورہ ممتحنہ 28واں پارہ ہے اور 8 نمبر آیت ہے ہمارے پاس، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اور اللہ تمہیں ان لوگوں سے ہمدردی رکھنے سے منع نہیں کرتا جو اس دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑتے۔ اس کا مطلب ہو گیا کہ غیر حربی کافر جو لڑنے کے لیے نہیں اترے، ایک شرط، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہارے گھروں سے انہوں نے تمہیں نہیں نکالا، ہجرت میں مجبور نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کسی ملک سے کہ نکل جاؤ سارے یہاں سے اور غلبہ ان کا ہو گیا ہو، کس چیز سے خدا نہیں روکتا؟ ہمدردی، ہمدردی کی بات سنو، ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، ایک، وتقسطوا الیہم اور انصاف کا سلوک ان سے بھی کرنا، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے، جنہوں نے لڑا نہیں تم سے دین کے معاملے میں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو، ایک، اور دوسرے ان سے انصاف کرنا، اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ قومیں جو یورپ میں، امریکہ میں اس وقت بستی ہیں اور انہوں نے دین کے معاملے میں حربی کافر نہیں ہوئے جو بھی، ان سب کا یہ حکم لگے، انما ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع کرتا ہے، عن الذین ان لوگوں سے، قاتلوکم فی الدین جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے، جو تم سے لڑتے ہیں، حربی جو کافر ہیں خدا ان سے روکتا ہے کہ ان سے تعلق نہ رکھنا، ان سے کوئی ہمدردی نہ کرو، تو تمہیں قتل کرنے کے لیے اترے ہوئے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، اب کیا ہمدردی ہے؟ یا تم اسے مار دو یا وہ تمہیں مار دے، واخرجوکم من دیارکم، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بے گھر کر دیا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی بھی جائز نہیں، وظاہروا علی اخراجکم، اور انہوں نے مدد کی ہے کہ تمہیں نکالیں گھروں سے، ان تولوہم، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ دوستی بھی کرو، ایک طرف ظلم بھی کرتے جا رہے ہیں، دوسری طرف وہ چاہتے ہیں تم ان کے دوست بھی بن کے رہو، ومن یتولہم، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ظالم ہوں گے، سخت گناہ گار ہوں گے۔ حربی کافر آ گئے، جو کافر لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں تم سے، وہ اس حکم میں اللہ نے کہا ان سے ہمدردی نہ کرنا، باقی جو کافر ہیں جو پرامن شہری ہیں جیسے تم سے نہیں لڑتے، نہ اسلام کی بات پہ نہ کسی اور چیز پہ، ان کے ساتھ ایک تو نیکی کرو، بھلائی، اور دوسرے فرمایا انصاف سے کام لینا، اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہو گئے دوسری قسم کے کافر۔ تیسری قسم کے کافر وہ ہیں جن سے فقہا نے لکھا ہے کہ مواسات کی بجائے مدارات، مدارات کا مطلب خاطر مدارات کرنا جسے کہتے ہیں نا اردو میں، ظاہری خوشخلقی، ظاہر میں اچھے اعتبار سے ملنا، ایسا نہ ہو کہ ہر کافر کو کاٹنے دوڑے، ظاہری اعتبار سے اچھی طرح ملے۔ اور یہ 3 صورتیں اس کی فقہا نے لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ڈر ہو کہ اس سے خام خواہ مجھے نقصان پہنچے گا، کیا فائدہ ہے میں اسلام کی اس سے بحث چھیڑ دوں، کسی چیز کی بحث چھیڑ دوں، اور میں جو نوکری کر رہا ہوں اس سے بھی جاؤں، یا یہ کہ یہ عہدے والا آدمی ہے مجھے کل کو جیل میں ڈال دے گا، یہ کہ مجھے اس نے نکال باہر کرنا ہے اپنے ملک سے، یہاں رزق کما رہا ہوں، کوئی بھی ایسی صورتحال ہے، اس میں ظاہر میں خوش اخلاقی سے ملے ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کافر کو دعوت دینے کی نیت ہو کہ میں اس کے گھر جاؤں، اس سے ملوں، اس سے تعلق قائم رکھوں، اسے جب اسلام کی ضرورت پیش آئے گی تو میری طرف لوٹے گا۔ اس معاملے میں اللہ نہ کرے ہم کوئی کافروں کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن آپ کو صحیح بات بتائیں وہ یہ کہ ہم لوگوں نے لڑ لڑ کے اس سارے یورپ پر دین کو بند کر دیا تاکہ یہ نہ ہمارے قریب آئیں نہ ہم ان کے قریب جائیں۔ اللہ کے بندو، کوئی ایک دروازہ کھلا رکھو کہ اس میں سے عام اللہ کی مخلوق اگر ہدایت پانا چاہتی ہے تو کسی مسلمان سے پوچھ لے کہ بھائی دین کیا ہے، آپ لوگوں کی بات سن لے، آپ سے سمجھا سکیں
یہ جس چیز میں کافر کے دین کا فائدہ ہو اس میں اس سے تعلق رکھنا جائز، ایسا نہ مقاطع کر دے۔ دلی تعلق کون رکھتا ہے، لیکن ظاہر میں اتنی بد اخلاقی سے پیش آنا تو دوسرا کہ یار مسلمانوں کے یہ اخلاق ہوتے ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ کوئی نہ کوئی جگہ ایسی دے دینی چاہیے جس پہ اپنا پاؤں رکھ سکے، اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، آپ دین کی بات اس سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ انجام کار ممکن ہے یہ خدا کا دین قبول کر لے، انجام کار ممکن ہے اچھا آدمی بن جائے، مت بگاڑیے اس سے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے اور اچھا نہ ہدایت دے فرض کرو نہ وہ آئے دین پہ، تو آپ کے اچھے اخلاق سے اگر اس سانپ کا زہر ختم ہو جائے، اس بچو کا ڈنک آپ نکال دیں، یہ بھی ایک غنیمت نہیں ہوتا مسلمان نہ ہو، لیکن مسلمانوں کے لیے عذاب بھی تو نہ بنائے۔ تو اس لیے اس درجے میں کافر کے ساتھ ہمدردی کرنا، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی، کہ اگر ہم اچھی طرح پیش آئیں گے کل کو یہ کہے گا کہ مسلمان ایسے ہی اچھے ہو۔ کئی واقعات آپ کو زندگی میں پیش آئیں گے کہ وہ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس آدمی کو دیکھا ہے مسلمانوں میں یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ کام خوب کرتے ہیں، یہ ہمیں کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ تو کوئی جگہ تو کھلی رکھو کہ اگر وہ لوٹ کے آنا چاہتا ہے کفر سے اسلام کی طرف تو ہم اسے کہنا نا تم کافر ہی ہو، بس مسلمان نہ ہونا آپ، یہ تو نہ کرے۔ اور تیسری صورت لکھی ہے فقہا نے کہ اگر وہ گھر آ جائے تو وہ اب مہمان ہے اور مہمان کی عزت کرنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں ان تینوں صورتوں میں کافر کے لیے حکم یہی لگے گا کہ اگر وہ حربی کافر نہیں ہے تو اس کا اکرام ضروری ہے، اس کے ساتھ ظاہری خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ اور چوتھی صورت معاملات ہے، خرید و فروخت، تجارت۔ تو پرانے زمانے میں فقہا لکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر انہیں اسلحے کی ضرورت پیش آئے تو ان کے ہاتھ نہ بیچنا، باقی جو مرضی کرو، باقی ساری تجارت جائز ہے۔ ہمارے زمانے میں ایسی بات ہی نہیں رہی، کوئی ایسا ویپن ہے ہی نہیں جس کے کافر ہمارے محتاج ہوں کہ ہم آپ کو یہ حکم سنائیں کہ فلاں چیز بیچنی جائز نہیں ہے۔ کہاں وہ دن رہے۔ یہ چار صورتیں ہیں، سمجھے؟ ایک دلی محبت، اللہ نے کہا اپنا باپ اور بیٹا بھی ہو، خبردار جو دلی محبت اور تعلق اس سے پیدا کی۔ اور دوسری چیز اس کے ساتھ احسان، نفع رسانی، اس کو پرسہ دینا، تعزیت کرنا، ایسی چیزیں یہ جائز ہو گئی سوائے حربی کافر کے۔ اور تیسری چیز ظاہری خوش اخلاقی سے ملنا اچھی طرح، یہ ان میں سے تین کے لیے جائز ہو گئی، جب وہ مہمان ہو گھر آ جائیں تو بھی جائز، اور اسی طرح اس کا نقصان، اس کا ڈر ہو کہ یہ نقصان پہنچائے گا تو نہ اس سے بد اخلاقی سے پیش آئے، اور تیسری چیز یہ توقع ہو کہ مسلمانوں کا اس سے بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا اور مسلمانوں کا اچھا امپریشن پڑے گا، ہمیشہ اچھی طرح ملنا چاہیے۔ تین چیزیں۔ اور چوتھی چیز اس کے بعد فرمایا فقہا نے کہ معاملات ہیں کہ ان کے ہاتھ اسلحہ نہ بیچے، ایسی چیزیں نہ بیچے جس کا انجام کار مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑے، یہ نہ کرے، باقی سب خرید و فروخت ہے وہ جائز۔ یہ کافروں کے متعلق حکم ہے شریعت کا۔ اس لیے یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا، اب آپ دیکھیے اور یہ بھی سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی صرف اسی آیت کو پڑھ لے کہ اللہ نے کہا کافروں کو ہرگز اپنا دوست نہ بنانا اور صرف ایمان والوں کو بنانا، تو وہ تو چاروں درجوں کو ایک میں ہی رکھے گا یا نہیں؟ اس لیے قرآن خود ایک جگہ کوئی بات کہتا ہے، دوسری جگہ اس کی تشریح کر دیتا ہے۔ علم ہوگا چاروں درجوں میں، آپ کافر کو کہیں بھی متعین کر سکتے ہیں کہ اچھا اس کا درجہ یہ ہے، مجھے اس کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا۔ ہمسایا ہے، ہمدردی جائز ہے، کھانا کبھی کبھار بھیج دیا درست ہو گیا۔ ہمسایا ہے، خود آ گیا، مہمان ہے، عزت کرنی ہے، امید ہو کہ یہ دین کو قبول کر لے گا، اسلام کے بارے میں سمجھے گا اور عزت کرنی، اور وہ کل کو کہے کہ صاحب بالکل تم میری طرح ہو جاؤ لیاذ باللہ، یہ غلط بات ہے، ایسی دوستی نہیں پالنی، نہیں کرنی۔ تو اس لیے جب آدمی پڑھتا ہے نا پھر علم آتا ہے کہ کس کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے، کس درجے میں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسے کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور دیکھو کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ اس کے رہنے کا، ہاں مگر جب تمہیں ڈر ہو ان کی تکلیف سے تو اس ڈر، اس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، کہ ان کے شر سے بچنا، اس سے ثابت کیا ہے اہل سنت والجماعت نے تقیہ کو۔ اور تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا جائے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے آدمی کوئی ایسا جملہ کہہ دے جس کا اصل مطلب کچھ اور ہو اور وہ کچھ سمجھے، تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہے۔ بہت جگہ اس کی مثالیں ملیں گی۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اور ہجرت کا موقع تھا اور ایک کافر سامنے سے مل گیا، بڑی مشکل پیش آئی، اور اس نے کہا کہ کون ہو؟ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا اچھا دوسرے کون ہیں؟ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہادن یہدنی السبیل، میں نے راستے میں ان کے ساتھ ہو گیا ہوں، مجھے راستہ دکھاتے ہیں، میرے رہنما۔ تو وہ یہ سمجھا کہ بکر رضی اللہ عنہ سفر میں بھول گئے، راستہ تو اس لیے کسی آدمی کو ساتھ رکھ لیا، اور بکر رضی اللہ عنہ کی مراد کچھ اور تھی۔ تو کئی مرتبہ ایسا پیش آ جاتا ہے کہ آدمی دوسرے سے بات کرتا ہے صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے، اور وہ جھوٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کے جو معنی وہ سمجھ رہا ہے وہ غلط ہوتے ہیں، اور حقیقت میں جو آدمی مراد لیتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقیہ، اور اس کا دونوں طرف غلط استعمال ہوا ہے۔ خارجیوں نے بالکل انکار کر دیا، انہوں نے کہا تقیہ تو جائز ہی نہیں ہے، کسی صورت میں ایسا جملہ کوئی نہ کہے، یہ حرام ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم پہ پہنچ گئے وہ جن کا تعلق اہل تشیع سے ہے، انہوں نے کہا ہر معاملے میں تقیہ جائز ہے، اور یہاں تک کہا کہ جو آدمی تقیہ اختیار نہ کرے اس کا دین ہی نہیں۔
اور بہت سی چیزیں انہوں نے اس میں گڑبڑ کر دی ہیں، گھپلا کر دیا ہے. اعتدال میں اہل سنت والجماعت رہے. انہوں نے کہا کسی آدمی کو اپنی جان کا خطرہ پڑ جائے، کوئی قتل کر دے گا، مار دے گا، ڈاکہ ڈل گیا کوئی ایسی چیز، تو ایسا جملہ کہنا جس سے وہ مفہوم کچھ اور سمجھیں اور اصل میں اس کی مراد کچھ اور ہو، یہ جائز. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے لوگوں اپنی ذات سے، اپنے جلال سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تم لوگوں نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا. جو کام کرو گے جو افعال ہیں تمہارے، اللہ کو ایک ایک چیز کی خبر ہے، اس کے مطابق تمہیں جزا ملے گی.